टीवी के प्रोग्राम सांझा पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट महनाज जावेद। सांझा पाकिस्तान नाम है एक सोच, एक जद्दोजहद और एक विजन का। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इस प्रोग्राम सांझा पाकिस्तान का मकसद अपनी अक़लियती ख़वातीन को मुतारिफ़ करवाना है, जो कि अपने महदूद वसाइल के होते हुए अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि अपनी पहचान रखती हैं, लेकिन हमारी बहुत सी अक़लियती ख़वातीन जो कि माशरे के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, लेकिन उनकी विजिबिलिटी नहीं है। और यही हमारा मकसद है कि हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए उन लोगों को, उन ख़वातीन को मुतारिफ़ करवा सकें। और आज के इस प्रोग्राम में जिस मेहमान खातून से आपका तारुफ़ करवाऊँगी, वो बज़ाते ख़ुद किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, और मेरे मुताबिक उनका तारुफ़ भी इतना तवील है कि मैं अगर उनका तारुफ़ करवाना शुरू करूं तो मेरा ख़्याल है मेरे सांझा पाकिस्तान का वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो आज की हम अपनी मेहमान खातून से मिलते हैं, रोमाना बशीर साहिबा। जी रोमाना, बहुत बहुत खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम सांझा पाकिस्तान पर। थैंक यू वेरी मच, मैं खुश हूँ यहाँ आके। थैंक यू सो मच, और थैंक यू आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इतनी दूर से आप हमारे प्रोग्राम के लिए जो है वो तशरीफ़ लाई हैं। तो रोमाना साहिबा, जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैं आपका तारुफ़ करवाने लगूं, आपकी खिदमात लोगों को बताने लगूं, तो मेरा ख़्याल है कि वो एक लंबी फ़हरिस्त है। तो मैं चाहूँगी कि आप खुद ही जो है वो अपने बारे में और अपना जो है ब्रीफ तारुफ़ जो है वो मेरे नाज़रीन को करवाएं। मैं शुरू करती हूँ क्योंकि लंबा तारुफ़ हो जाएगा, और बहुत पीछे से नहीं, लेकिन 95 से ज़रूर मैं शुरू करना चाहूँगी कि 95 से मैं सोशल सेक्टर में आई, और 95 से फिर आज तक मैं सोशल सेक्टर में ही खड़ी हूँ। जी, सोशल सेक्टर में आने का मतलब भी यही था कि जब मैं डिबेटर थी, मैं जब स्टूडेंट थी, तो मैं अपनी तकरीर खुद ही लिखती थी, खुद ही सोचती थी, और जब मुझे कोई ट्रॉफ़ी मिलती थी तो मैं उससे मेरी कन्फर्मेशन हो जाती थी कि मैं अच्छा लिखती हूँ और अच्छा बोलती हूँ। तो वो मेरी एक फॉर्मेशन जो थी किताबें पढ़ने का, और एक सोच सफ़र वहीं से मेरा शुरू हो चुका था, और मैं काफ़ी इश्यूज़ को एक तनकीदी जायज़ा लेने का रुझान मेरे में मौजूद था। तो जब मैं सोशल सेक्टर में आई तो लकीली जो मैं सोचती थी उस वक्त अभी मेरा विज़न इतना क्लियर भी नहीं था, तब भी मुझे लगता था कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलूं, बहुत सारे लोगों से बात करूं, और ये जो इश्यूज़ हैं इनको सीखूं, पढ़ूं, समझूं और फिर दूसरों को समझाऊं। तो ये जब मेरे में एक था, तो मैं जब 95 में क्रिश्चियन स्टडी सेंटर से मुझे ऑफ़र हुई कि मैं ज्वाइन करूं, तो क्रिश्चियन स्टडी सेंटर में जाना एक ख्वाब होता था लोगों का। मैं वो खुशकिस्मत हूँ जिसको क्रिश्चियन स्टडी सेंटर ने ऑफ़र किया। तो मैं जब वहाँ गई तो मैंने उनके काम सुने, उनसे समझा कि वो क्या करता है क्रिश्चियन स्टडी सेंटर। तो मुझे अंदर से बड़ी खुशी थी कि मैं ऐसा सोचती हूँ और मुझे ऐसी जगह मिल गई है। और फिर मैं लकीली जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो मुझे वो सब करने का मौका मिला जो मैंने कभी सोचा था। और वो ये था कि मैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में कुछ ऐसे बिटर एक्सपीरियंसेस हुए मुझे, जो मज़हब के हवाले से जो है मुझे ख़ुद एक इम्तियाज़ी सलूक का सामना करना पड़ा अपने उस्ताद की जानिब से। बहरहाल वो बाद में मेरे साथ बहुत अच्छी टीचर थी मेरी, और मैं आज भी उनका बड़ा एहतराम करती हूँ, बड़ा प्यार मुझे करती थी, क्योंकि मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, तो मैंने उनको बदल डाला था अपनी मेहनत से। पर हर कोई नहीं बदल सकता, अदरवाइज़ बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ जाते हैं। तो ये एक चैलेंज था जो मैंने लाइफ में फ़ेस किया था। तो जब मैं स्टडी सेंटर से अपना करियर का आगाज़ किया तो मुझे बैनुल मज़ाहब हम आहंगी का जो सब्जेक्ट है, ये हमेशा से ये मेरा पैशन है, आज तक मेरे पैशन में कमी नहीं आई। तो मैंने वहाँ से अपने स्टूडेंट लाइफ से ही ये मान लिया था कि जब मैं कभी अपने प्रोफेशनल लाइफ में आऊँगी तो मैं इस कॉज़ के लिए काम करूँगी। तो मैंने किया, मैंने मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों को जो है मैं फिर मतलब आहिस्ता आहिस्ता जब मैं ख़ुद डेवलप किया मैंने इस सेक्टर में, तो मैं मास्टर ट्रेनर हूँ आज पीस बिल्डिंग के हवाले से, और मैं बैनुल मज़ाहब वहाँ मांगी, और इवन जो इंट्राफेथ है, जो मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दरमियान भी जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से भी मैं ट्रेनिंग्स देती हूँ। मैं एक ही रिलीजन के आपस में जो एक ही रिलीजन के फ़िरक़ों के दरमियान भी इख्तलाफात होते हैं, उनको भी मद्देनज़र रखती हूँ, और मुख्तलिफ मज़ाहब के दरमियान जो दूरियों की वजूहात हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए मैंने अभी तक 3 ट्रेनिंग मैनुअल्स जो हैं वो पब्लिश किए हैं, खुद डेवलप किए हैं, पब्लिश किए हैं,
تاکہ پاکستان میں ہر جگہ رومانہ نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. جو لوگ میری ٹریننگ سے گزر کے جاتے ہیں میں ٹریننگ مینولز ان کو دیتی ہوں اور پھر وہ اسی نیچر کی کام جو ہیں وہ اپنے مدد کے تحت اپنے علاقوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے گروپوں کے ذریعے سے وہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم اپنے وطن کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. جی بہت خوب رومانہ صاحبہ. جیسے کہ ناظرین آپ رومانہ صاحبہ کی باتیں سن رہے ہیں, آپ ان کی جو اچیومنٹس ہیں وہ اپنی جو ہیں اچیومنٹس کے بارے میں بتا رہی ہیں. تو اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ان کی لائف میں انہوں نے کیے ہیں, اپنی جو سوسائٹی کے لیے جو ہیں وہ بہت ساری خدمات انجام دی ہیں. ہم آگے پروگرام میں ان کے بارے میں جو ہے ان سے بات کرتے رہیں گے. تو جیسا کہ رومانہ صاحبہ بھی بتا رہی تھیں, مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ جیسے وہ بتا رہی تھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ اسکول لائف سے ہی چیلنجز جو ہیں وہ فیس کرنے شروع کیے. تو بہت دفعہ ہمارے ساتھ, ان کے ساتھ ہی نہیں, ہماری بہت ساری اقلیتی جو خواتین ہیں ان کو یہ چیلنجز اسکول لیول سے ہی بچے اور بچیوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. تو میں رومانہ صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایسا کیا طریقہ کار تھا یا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے رومانہ صاحبہ اپنی ٹیچر کو بھی بدل پائیں. جی رومانہ صاحبہ میرے ناظرین کو بتائیں, خاص کر اپنی اقلیتی جو بچیاں ہیں. کی ٹو سکسیس ایک ہی بات ہے, آپ کا پیشن, آپ کا ذوق اور شوق, کمٹمنٹ تو ضروری ہے نا. بالکل. تو چیلنج ہر قسم کی لائف میں ہوتے ہیں. چلیں خاص ہم ایک پہلو سے بات کر رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ یہ تھا کہ میری ٹیچر نے کہا کہ میں کیونکہ یہ سو اینڈ سو ریلیجن سے تعلق رکھتی ہیں تو میں اپنے سائنس گروپ میں ان کو ایڈ نہیں کرنا چاہتی. تو وہ ایک انہوں نے ویسے ہی مجھے جانے پہچانے بغیر ہی انہوں نے ایک اپنا ایک اوپینین دیا تھا. لیکن اس کے بعد جب میں بس یہ ہوا کہ فرسٹ 3 months جو تھے وہ میرے لیے بہت چیلنجنگ تھے, کیونکہ میں سائنس گروپ میں تھی اور جب میں سائنس روم میں جاتی تھی تو مجھے چیئر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی, اور میں اگر سائنس روم میں سب بچوں سے بھی پہلے چلی جاتی تھی اور سب چیئرز بھی خالی ہوں تو میں پھر بھی ایک مخصوص ایک جگہ, ایک کارنر تھا جہاں مجھے کھڑے رہنا ہوتا تھا. اور وہ کنزیکٹیو کلاسز ہوتی تھی, ایک ہی ٹیچر نے 3-4 سبجیکٹس ایک ہی ساتھ لینے ہوتے تھے سائنس سبجیکٹس. تو میں ان سارا ٹائم جو تھی وہ وہاں کھڑی رہتی, سارا ٹائم کھڑی رہتی تھی. اور 3 months یہ میری پریکٹس رہی. صرف بریک تھرو تب ہوا جب انہوں نے, کیونکہ انہوں نے میرا نام بھی کبھی نہیں پوچھا تھا. اچھا. تو انہوں نے جب ایک ٹیسٹ دیا, بایو کا ٹیسٹ تھا, مجھے کبھی نہیں بھولا, وہ 3 chapters کا ٹیسٹ تھا. میں نے بھی خوب تیاری کی اور جب میں ٹیسٹ کرنا تھا تو میرے پاس ٹیبل اور چیئر تو تھا نہیں, تو میں نے اپنا پیپر جو ہے وہ دیوار پہ لگایا اور دیوار پہ میں نے لکھا. ایون اس پیپر کے اندر ایک ڈایاگرام بھی تھا, میں نے وہ بھی دیوار پر رکھ کے ہی پینسل سے بنا لیا اور جو میں کر سکی. اور اس کے بعد جب وہ سارے پیپرز وہاں بچوں کے جمع تھے تو میں نے بھی اپنا پیپر چپکے سے ان کے بیچ میں کر کے رکھ دیا, مجھ سے تو کسی نے لینا نہیں تھا. خیر جب نیکسٹ ڈے ٹیچر آئیں تو انہوں نے وہ کلاس میں ٹہلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رومانہ کون سی بچی کا نام ہے, بہت ہائیسٹ مارکس ہیں, اور میں نے اس ٹیسٹ کو 2-3 دفعہ چیک کیا کہ میں کہاں سے نمبر کاٹوں, لکھائی بہت اچھی, ڈایاگرام جو ہے فنٹاسٹک, اس طرح کے انہوں نے ریمارکس دینے شروع کیے. 2-3 دفعہ انہوں نے کہا, پھر میں نے ڈرتے ہوئے کھڑے میں نے کہا کہ میم میرا نام رومانہ ہے. تو وہ ایک لمحہ تھا, کیونکہ وہ میری تعریف بہت کر چکی تھی, وہ ریورس نہیں کر سکتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہیں, تو انہوں نے ویل ڈن کہہ کے میرا پیپر واپس کیا. اور وہاں سے پھر ان کے رویے کو ریورس گیئر لگا اور وہ چینج ہونا شروع کی. اور لیکن میں نے ان کو جو چینج کیا وہ ایک پرسسٹنٹ تھی میں بہت اپنی محنت کے لیے, اور مجھے شوق تھا بہت پڑھنے کے لیے. تو میں جو اپنی اچھا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے جو تھا, میں نے اچھا رزلٹ دے کے ان کو اپنی طرف مائل کیا, اور اس کے بعد وہ مجھے بہت پیار کرتی تھیں. اور اچھی بات یہ ہوئی کہ جب میں اپنے کیریئر میں لوگوں کو مختلف جگہوں پہ لیکچر دینے جاتی تھی تو اسی اسکول کے ٹیچرز کو لیکچر دینے کا مجھے چانس ملا. تو میں نے اپنے ہیڈ سے بولا کہ میں نہیں جا سکتی, میری ادھر ٹیچرز ہیں, میں انہیں کیسے لیکچر, تو انہوں نے کہا یہی تو بات ہے, آپ جا کے تو دیکھیں. تو جب میں وہاں لیکچر دینے گئی تو جب میں نے لیکچر کیا, آخری لائن ختم کی, تو وہ ٹیچر سب سے پہلے اٹھی, انہوں نے میرا ماتھا چوما
اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بچہ اتنا لائق ہو گیا کہ آج ہمیں لیکچر دینے آیا ہے، ہمارا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ بہت زبردست۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ رومانہ صاحبہ کی باتیں سن رہی ہیں اور خصوصاً خواتین کے لیے بہت ہی انسپائرنگ ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ہمت نہیں ہاری اور اپنے جو ہے پڑھائی میں بھی ڈٹی رہیں اور اپنے جو ویژن کو لے کر چلتی رہیں اور خداوند نے ان کو جو ہے وہ سرفراز کیا، تو یقیناً یہ اپریشیٹ کرنے کے قابل ہیں چیزیں۔ تو میں رومانہ صاحبہ کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ جو مسلم اور کرسچنز کے آپس میں جو ہیں وہ تعلقات کے لیے ان کو پوپ صاحب نے بھی جو تھا وہ ان کو پاکستان میں مشیر جو ہے تھا وہ مقرر کیا تھا، تو ہم ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا رومانہ صاحبہ سے جاننا چاہیں گے۔ ہاں جی، یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے اور یہ چرچ کے سسٹم کے اندر بھی یہ بیریئر بریکنگ تھا، کیونکہ یہاں پاکستان میں اس پوسٹ پر کبھی کوئی سسٹر جو مطلب مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا کام ہی مذہب کے حوالے سے ہے اور جو اپنی پوری زندگی مذہب کو دے دیتی ہیں، کوئی سسٹر بھی کبھی اس پوزیشن پر نہیں لی گئی۔ تو جو عام لوگ، عام مومنین ہیں، ان میں سے تو خواب ہی ہے، سوچا نہیں جا سکتا۔ اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی یہاں سے پریسٹ پاکستان سے جو ہے وہ اس پوزیشن پہ رہا، اور یہ پوزیشن ہے انٹر ریلیجس ڈائیلاگ کاؤنسل ہے جو بیسڈ ہے ویٹیکن میں، اور وہاں پر کنسلٹنٹ کا پوزیشن تھی جو مجھے ملی۔ تو جب مجھے یہ پوزیشن ملی تو مجھے نہیں خبر تھی، میرا کبھی کوئی رابطہ نہیں رہا ویٹیکن میں کوئی ای میل لکھنے کا یا کچھ ایسے کوئی چیز نہیں۔ تو پھر جب مجھے آفیشیلی ہالی سی ایمبیسی میں بلایا گیا پوپ صاحب کا لیٹر دینے کے لیے، تو میں نے ننسیو صاحب سے پوچھ لیا، میں نے کہا جی مجھے کیسے سلیکٹ کیا گیا؟ تو یہ وہ میرا سوال بڑا معصومانہ تھا۔ سن کے پہلے انہوں نے اسمائل دی، پھر مجھے کہتے ہیں کہ کیوں آپ نے سوال کیوں پوچھا؟ میں نے کہا آئی وانٹ ٹو نو، مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے تو کوئی ایفرٹ ایسی نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کئی سالوں سے جو بہت کام کرتی ہیں اور آپ نے کرسچن اسٹڈی سینٹر سے کام آپ نے سٹارٹ کیا اس کی، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ایک لارج نمبر ہے جن کو آپ نے ٹرینڈ کیا ہے، اس میں کرسچنز ہیں، مسلمز ہیں، ہندوز ہیں، سکھس ہیں، اور پورے پاکستان میں آپ جو کام کرتی ہیں ہم خاموشی سے آپ کو مانیٹر کرتے رہے ہیں کئی سال، اور کیونکہ یہ 2012 میں مجھے یہ پوزیشن ملی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی جو مانیٹرنگ ہے یہ ہم نے کئی حوالوں سے کی ہے، آپ کی جو ریکمنڈیشنز ہیں نہ صرف مسیحیوں نے دی ہیں، مسلمانوں نے بھی دی ہیں۔ تو دوسرا یہ میں نے پھر دوسرا سوال کیا کہ آپ کو اتنا بڑا رتبہ دینے سے پہلے انفارم کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا نو نیڈ ٹو انفارم۔ تو میں نے کہا وائی؟ انہوں نے کہا دیر از نو پرسن ان دا ورلڈ ہو کین سے نو ٹو پوپ۔ تو میں نے کہا آنر فار می اور آنر فار پاکستان۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم رومانہ صاحبہ کی خوبصورت باتیں سن رہے ہیں، ان کی اچیومنٹس کے بارے میں ان کے منہ سے ہی ان کی کہانی سن رہے ہیں، تو یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ یہاں پر ایک وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیں سانجھا پاکستان۔ آپ دیکھ رہے ہیں سانجھا پاکستان، اور ہماری آج کی مہمان ہیں رومانہ بشیر صاحبہ، جو کہ بہت ہی خوبصورت باتیں جو ہیں ہمیں بتا رہی ہیں۔ جیسے کہ ہم ان کے ساتھ بات کر رہے تھے، انہوں نے اپنے کرسچن اسٹڈی سینٹر کی خدمات بتائیں، کس طریقے سے ان کو کرسچن اسٹڈی سینٹر میں اپنی خدمات کے نتیجے میں پوپ صاحب نے ان کو جو تھا وہ سلیکٹ کیا، اور یہ بہت ہی خوبصورت اور انسپائرنگ چیزیں ہیں جو ہم ان سے سن رہے ہیں۔ تو اب میں رومانہ صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان ساری اچیومنٹس میں یقیناً انہوں نے بہت سارے چیلنجز کا سامنا بھی کیا ہوگا، کیونکہ جب ہم اچیومنٹس حاصل کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے چیلنجز، بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ چیلنجز، یہ مسائل ہمیں اپنے گھر سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں رومانہ صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایسے کون سے چیلنجز اور ایسے کون سے مسائل تھے جن کا انہوں نے ان سب اچیومنٹس میں سامنا کیا؟ جی رومانہ صاحبہ۔ تو میرا جو کام رہا، پورے پاکستان میں جانا ہوتا تھا، اور اس وقت میری ایج بھی کم تھی، میں ینگ لیڈر تھی، تو کیونکہ میں جاتی تھی اور میں سیشنز کنڈکٹ کرتی تھی، لیکچرز دیتی تھی، ورک شاپس کنڈکٹ کرتی تھی، تو میں دور دور جاتی تھی۔ سرائکی بیلٹ میں پورا راجن پور تک گئی ہوں۔ تو جب میں وہاں جاتی تھی تو بعض اوقات مجھے جو تھوڑے عمر میں بڑے لوگ ہوتے ہیں مجھے روک کے کہتے تھے تم اتنی اسمارٹ ہو، تم کس کام میں پڑی ہوئی ہو، کیا تم اتنی مشکل باتیں کرتی ہو؟
تم ہر وقت پڑھتی رہتی ہو, تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے. تو میں بہت خوش ہوتی تھی, میں کہتی تھی ہاں مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے, اور یہ باتیں جو میں کرتی ہوں میں ریفرنس کے ساتھ کرتی ہوں, کیونکہ میں نے وہ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں تو میں بات کر رہی ہوتی ہوں. تو لوگ بڑے انسپائر ہوتے تھے, مجھے ویل ڈن بھی کہتے تھے, لیکن ایک دفعہ وہ ہل جاتے تھے, اس لیے کہ یہ وہ دور تھا 90s کا کہ جب 80 لوگ بیٹھے ہوتے تھے, اور ان میں میرے علاوہ کوئی خاتون نہیں اس مجمع میں ہوتی تھی, اور میں بات کر رہی ہوتی تھی. اور اس وقت میں کہتی تھی کہ آج ہم اس سرائکی بیلٹ میں یا بلوچستان میں یا KPK میں, اور یا پھر ہم پنجاب کے مختلف باقی ادھر صدرن پنجاب کے ایریا میں پھرتے تھے, تو ہم کہتے تھے آج خواتین کم صحیح, لیکن ہماری امید ہے کہ کل بہت ساری خواتین لیڈرز آئیں گی سامنے. تو آج بہت ساری خواتین لیڈرز ہیں جو آرگنائزیشنز کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, خاص طور پہ مظفر گڑھ, کوٹ ادو, رحیم یار خان, اس طرف سے چیچا وطنی سے بہت ساری خواتین پھر باہر آئیں. اور اس وقت میرے لیے یہ چیلنج تھا کہ میں اپنی ٹیم میں واحد خاتون تھی, اور پھر جہاں میں جا کے کام کرنا ہوتا تھا, لوگوں سے گفتگو کرنی ہوتی تھی, وہاں بھی میرے علاوہ کوئی خاتون نہیں ہوتی تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس چیلنج کو بھی میں نے فیس کرتے ہوئے میں نے کبھی اپنے راستے کو مشکل نہیں جانا, کبھی میں نے تھکن کا اظہار نہیں کیا, بلکہ میں نے اپنے سفر کو بڑے خلوص سے جاری رکھا. میں نے کہا یہ کام ہے میرا اور میں نے دل سے کیا. شاید وہ میں شوق سے کرتی تھی اس لیے میں تھکتی بھی کم تھی, میں اس طرح ہمیشہ میری انرجی کبھی لو نہیں ہوئی تھی. اور دوسرا جو پہلو آپ نے کہا, یہ جو پوزیشن انٹرنیشنل پوزیشن جب مجھے ملی ویٹیکن سے, تو یہ بھی اس کے حوالے سے بھی مجھے چیلنجز فیس کرنے پڑے. وہ یہ تھا کہ جب مجھے یہ پوزیشن ملی تو یہاں خاص طور پہ کیونکہ یہ کیتھولک چرچ کا تھا پوزیشن, تو کیتھولک چرچ کے یہاں تمام ڈائسس کے بشپ صاحبان اس بات سے واقف تھے کہ یہ کسی پاکستانی خاتون کو یہ اعزاز ملا ہے. اپنے کام کی دھن میں مگن رہی, کیونکہ میرا کام ہی کی وجہ سے تو مجھے خدا نے بلیس کیا تھا, تو میں نے اپنے کام کو نہیں چھوڑا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب میں سیکنڈ میٹنگ تھی, اینول میٹنگ میں جانا ہوتا تھا مجھے, تو جب سیکنڈ میٹنگ میں میں جا کے کاؤنسل میں بیٹھی تو مجھے کارڈینل توران ہیڈ کرتے تھے, پریزیڈنٹ تھے انٹر ریلیجس ڈائیلاگ کاؤنسل کے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ اینی بشپ انوائٹ یو ٹو اپریشیٹ. تو میں نے کہا ناٹ یٹ, میں کہا ناٹ یٹ. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں, میں اردو میں بتانا چاہتی ہوں تاکہ زیادہ لوگ اس کو سن سکیں. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے کلچر کا بھی مسئلہ ہے کہ وہاں ویمن لیڈرشپ کو بہت جلدی لوگ ویلکم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو شاید یہ آپ کے کلچرل بیریئرز ہیں. تو آپ نے اتنا بڑا چرچ کا بیریئر بریک کیا تو کلچرل بیریئرز بھی ٹوٹ جائیں گے. تو میں نے کہا بالکل ٹوٹیں گے, اور میں نے توڑے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے, اگر مجھے کسی نے الگ سے نہیں بلایا تو کوئی بات نہیں, لیکن سب کو پتہ تھا یہ پوزیشن ان کے پاس ہے, اور مجھے کئی حوالوں سے بڑی عزت ملی ہے. چرچ سے بھی ملی ہے, مسلم کمیونٹی سے بھی ملی ہے, مائنورٹی کمیونٹیز سے بھی ملی ہیں, اور میں ایکولی رسپیکٹڈ ہوں. میں خدا کا جتنا شکر کروں کام ہے تو بڑا زبردست کام ہے. میں بہت مطمئن ہوں اپنے کام سے, اور مجھے لوگوں نے عزت دی ہے, اور خدا عزت دینے والا ہے. جی ناظرین, بہت ہی خوبصورت طریقے سے رومانہ صاحبہ نے اپنے جو ان کو چیلنجز فیس کرنے پڑے ان کے بارے میں بتایا. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ رومانہ صاحبہ گورنمنٹ کی طرف سے وومن کمیشن کی بھی ممبر رہی ہیں. تو میں اسی حوالے سے ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب وہ وومن کمیشن پر کام کر رہی تھیں تو کیا ایسا کوئی ادارہ انہوں نے قائم کیا جس میں کہ خواتین کو یا باقی لوگوں کو کسی طرح سے جو ہے وہ فائدہ مل سکا ہو, یا ہماری وومن لیڈرز ہوتے ہوئے وہ اپنی اقلیتی خواتین کو ایسا کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ جن ہماری ورکنگ لیڈرز کو جو ہے اپنے معاشرے میں جب بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کس طریقے سے وہ ان سے جو ہے وہ نمٹ سکتی ہیں؟ 17 سال میں نے کرسچن اسٹڈی سینٹر میں کام کیا. 2012 میں نے وہاں سے ریزائن کر دیا تھا. تو 2013 سے آج تک میں جس ادارے کو ہیڈ کرتی ہوں اس کا نام ہے پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن, اور یہ ادارہ میں نے خود اسٹیبلش کیا کیونکہ میں نے بے شک ریزائن بھی کیا تھا پر میں کام کیے بغیر رہ نہیں سکتی تھی. تو اس لیے پھر میں نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا. اس کے دو مطلب تھے.
ایک تو بہت سارے آئیڈیاز تھے جو میں امپلیمنٹ کرنا چاہتی تھی اپنی فریڈم کے ساتھ. تو جب آپ کسی ادارے کے ہیڈ ہوتے ہیں تو آپ اپنے آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اسپیس بہت ہوتی ہے. تو ایک تو میرا یہ مقصد تھا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ سوسائٹی کو 17 سال بعد آپ ایک ادارے سے آپ کو نکل جانا چاہیے تاکہ نئے لوگوں کو آپ اسپیس دے سکیں. تو ان کو اسپیس دینے کے لیے میں نے جب نیا ادارہ بنایا تو مجھے نئے لوگوں کو امپلائمنٹ دینے کا بھی موقع مل گیا. تو یہ ایک اچھی بات تھی. تو ایک اور کرسچن ادارہ جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہوا اور وہ پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن 2013 میں اسٹیبلش ہوئی. پھر آپ کا جو سوال کا ایک حصہ تھا کہ ویمن کمیشن جو ہے پنجاب ویمن کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن جو ہے یہ 2014 میں پہلی دفعہ لانچ ہوا تھا پنجاب میں. تو جو پائنیئر گروپ تھا اس کمیشن کا میں اس کی ممبر تھی اور اس کمیشن کے اندر جو ہے وہ ایک سیٹ تھی جو مائنورٹی کی سیٹ تھی. مجھے اس سیٹ پر جو ہے گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا تھا اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی اگین وہ جو میری لانگ سٹینڈنگ ہے فار ہیومن رائٹس، فار ویمن رائٹس، فار مائنورٹی رائٹس، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میری یہ سلیکشن ہوئی تھی. تو میں ایک دفعہ پھر گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کی پروگرام کی وساطت سے کہ یہ جو پائنیئر گروپ ہوتے ہیں، کسی کام کو شروع کرنے والے جو گروپ ہوتے ہیں، اس میں بہت سوچ سمجھ کے لوگ لیے جاتے ہیں. تو ان میں میرا بھی شمار ہے. تو میں ایک مسیحی کمیونٹی سے میرا تعلق ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ مسیحی ہوتے ہوئے ہم سب کا بھی یہ اعزاز ہے کہ ہم اس گروپ میں بھی میری وساطت سے میں سمجھتی ہوں میری کمیونٹی بھی شامل رہی ہے. جی رومانہ صاحبہ، جیسا کہ آپ ایک ہیومن رائٹس ڈیفینڈر بھی ہیں، تو کس طریقے سے ہمارے لوگوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے آپ ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتی ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو ہیومن رائٹس کی آگاہی دیتی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. بہت سارے کام کرتی ہوں میں. جیسے ہمارا ایک گروپ ہے نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن، یہ نیشن وائڈ کام کرتا اور وہ یہ جو گروپ ہے اس میں ایک انسان جو شامل ہے وہ بہت ایکسپیرینسڈ اور بہت ہی اپنا اس کا ایک نام اور کام ہے. تو ان میں ایک میں بھی ہوں اور اس گروپ کے تحت ہم نے بڑا کام کیا. پورے پاکستان میں 5% جاب کوٹا کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم نے لابنگ کی. اور پھر یہ پنجاب میں جو 2% ایجوکیشن کوٹا پاس ہوا ہے حال ہی میں، جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہم اس کا کریڈٹ دیتے ہیں اور ہمارے جو منسٹر ہیں اعجاز عالم اگسٹین صاحب، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. 5 سال ہم نے ان کو بہت تنگ کیا اور ہم ڈیمانڈ کرتے رہے کیونکہ ہم جب سنتے تھے ڈپارٹمنٹ سے وہ کہتے تھے جی سیٹیں خالی ہیں اقلیتوں کی کیونکہ آپ کے یہاں سے پڑھے لکھے لوگ ہی اپلائی نہیں کرنے آتے، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، اس لیے بڑی پوزیشنز پر جو ہے مائنورٹی کے لوگ نہیں ہیں. تو پھر ہم نے ڈیمانڈ کی کہ اچھا ڈیمانڈ تو موجود ہے، سپلائی پیچھے نہیں ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یونیورسٹی لیول پہ داخلے دینے کے لیے کوئی کوٹا مختص کر دیں تاکہ لوگ پڑھے لکھے آنے شروع ہو جائیں. تو پھر اس گورنمنٹ میں 2% ایجوکیشن کوٹا پاس ہوا ہے اور اس کے لیے بھی ہم لوگوں کو انٹروڈیوس کراتے رہتے ہیں، پش کرتے رہتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں بچے جائیں اور اس کوٹے سے فائدہ اٹھائیں. پھر ہم ایک اور کام بھی جو ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں آگاہی کا. کانفرنسز، پریس کانفرنسز تو کرتے ہیں، مطالبات پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن کانفرنسز کرتے رہتے ہیں آگاہی کے لیے، کمیونٹی بیس سیشنز کرتے ہیں. اور آج کل ایک ٹاپک بہت ہے جس پر لوگ بات نہیں کرنا چاہتے اور میں نے ہر لیول پہ جا کے بات کی ہے. چیلنج یہ فیس کر رہی ہے ہماری کمیونٹی خاص طور پہ پنجاب میں کہ مسیحی چھوٹی بچیاں جو ہیں ان کی کڈنیپنگ کا کیس، ان کے ساتھ زبردستی شادی اور ان کا زبردستی مذہب تبدیل کرنے کا رجحان اور کیس ایک کے بعد ایک سامنے آتا ہے اور لوگ بڑے پریشان ہیں. اور سندھ میں یہی سلسلہ جو ہے وہ ہندو کمیونٹیز کے ساتھ ہے. تو اس ایشو کا میں نے ایک انالیسز نکالا ہے اور وہ انالیسز آج میں آپ کے پروگرام میں پیش کر رہی ہوں اور یہ بہت سارے لوگوں کو سمجھنے میں مدد کرے گا. میں یہ سمجھی ہوں اس بات کو کہ یہ ایشو مذہب کا نہیں ہے. جب ہم اس ایشو کو بات کرنے کے لیے مذہب سے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے مذہب کے نام پہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ تقسیم ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مسلمان ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، مسیحی ایک سائڈ.
تو میں نے لوگوں کو, مسلمانوں کو بھی, مسیحیوں کو بھی, ہندوؤں کو, سبھی کو سمجھانے کی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے کہ یہ مذہب کا مسئلہ نہیں, اس مسئلے کو دوسرے اینگل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہے کہ دیکھیں, ایک انسان ہے, وہ 6 سال کی بچی اسکول گئی ہے اور اس کے دل میں شرارت آئی ہے, اس نے اس کو کڈنیپ کیا. کڈنیپ جب کیا تو اس نے پہلا قانون توڑا ہے. ریاست کڈنیپنگ کو جرم مانتی ہے. نمبر 2, جب وہ کڈنیپ کر کے لے گیا تو اس کی نیت ہی بری ہے, تو اس نے اس کے ساتھ جنسی بدسلوکی کی ہے. جنسی بدسلوکی کا بھی ہماری ریاست اجازت نہیں دیتی. اس نے دوسرا قانون توڑا ہے ریاست کا. کیونکہ اس نے قانون توڑ دیا ہے, جرم ایک کے بعد دوسرا کر لیا, اب اس کو کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے. جرم بھی دونوں اس نے ایسے کیے ہیں کہ اس کو چھوٹ نہیں مل سکتی. تو اس نے اپنی پناہ تلاش کی ہے, اور اس نے تلاش یہ کی ہے پناہ کہ اس نے اس بچی کا مذہب تبدیل کر کے مذہب میں پناہ لی ہے, اس کے ساتھ نکاح پڑھا کے نکاح کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی ہے. 2 کوششیں اس نے کی ہیں. میں اس پورے سلسلے کو اس طرح ٹھیک کرنا چاہتی ہوں, اور ٹھیک کرنے کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ یاد رکھیں, 18 سال کا بندہ جو ہے اس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے. وہ آئی ڈی کارڈ دکھا کے اسٹامپ پیپر خریدتا ہے, ادروائز اسٹامپ پیپر کوئی بندہ نہیں لے سکتا پاکستان میں. اس چھوٹی بچی جس کو کڈنیپ کیا جاتا ہے, اس کی جیب سے تو بے فارم بھی نہیں نکالا جا سکتا. تو پھر ہمیں اس سسٹم کو پوچھنا ہے, اسٹامپ فروش سے پوچھنا ہے کہ وہ اس نے اسٹامپ کس بیس پر دیا, اور اس اسٹامپ پیپر پر حلفیہ بیان اس بچی کا لکھا جاتا ہے اور وہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. نمبر 1, اسٹامپ فروش کو چیک کیا جائے. نمبر 2 جو ہے, جو نکاح خواں ہے, جو مذہبی رہنما بھی ہے اور نکاح خواں بھی ہے, 2 ٹوپیاں ایک وقت میں اس انسان کے سر پہ ہیں. دنیا اس کو سنتی ہے, دنیا اس کو مانتی ہے, کیونکہ رہنمائی کا رتبہ اس کے پاس ہے. میں نکاح خواں صاحبان سے گزارش ہے کہ وہ اتنا ہی چیک کر لیں کہ جو بندہ اس بچی کو لے کر آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے, وہ اسے روک کے پوچھے کیا یہ بچی زنا کا شکار ہو چکی یا نہیں. اور اگر وہ زنا کا شکار ہو چکی تو ایک نکاح خواں اور ایک مذہبی رہنما کسی زانی کا نکاح نہیں پڑھا سکتا, اس کا مذہب اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. لہٰذا ہمیں پاکستان میں اپنے تمام پاکستانیوں کو یہ سمجھانا ہے کہ کوئی مذہب بھی گناہ گار کو پناہ نہیں دیتا, گناہ گار کے لیے توبہ کا راستہ کھولتا ہے. لہٰذا یہ مذہب کی لڑائی نہیں ہے, یہ ایک گناہ گار کی اور معاشرے کی لڑائی ہے. معاشرے کو سمجھنا ہے کہ گناہ گار کو مذہب کا غلط استعمال کرنے سے ہم نے روکنا ہے, ریاست نے روکنا ہے. اس ایشو کو سمجھیں. خدا کے لیے یہ مذہب کی لڑائی نہیں ہے. ہمارے معاشرے کو مذہبی لڑائی سے بچائیں اور اس مسئلے سے نکلیں. رومانہ صاحبہ, سانجھا پاکستان کا حصہ بننے کے لیے بہت بہت شکریہ, اور اپنی خوبصورت اور مفید باتوں کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جی ناظرین, بالکل جیسا کہ رومانہ صاحبہ نے بتایا کہ یہ کسی بھی ریلیجن کا معاملہ نہیں ہے, ریلیجن کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے, اور ہم سب کو مل کر اپنے معاشرے کو خوبصورت بنانا ہے. تو ہمارا پروگرام اسی طرح دیکھتے رہیں, پسند کرتے رہیں, اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے. دیکھتے رہے سانجھا پاکستان.